Education. I'm here at Rehan School Islamabad campus. As you know, we have a interview series with a very talented guests in my show. So today I have another personality. His name is Dr. Arsalan Javed, and let uh, introduce him. Dr. Aslan is a very visionary educator, researcher, and innovator who holds a PhD in innovation and entrepreneurship. He is the founder of the Center of Innovation and Experiential Learning, a pioneering initiative dedicated to promoting creative thinking, hands-on learning, and problem solving for the real-world challenges. Wow, amazing! He is a mentor, leader like Rehan Bhai, and he is also a problem solver. And he wants to make more thousand leaders who become problem solver in future, inshallah. So, welcome Arsalan Javed Bhai in our show Empowering Education. Thank you so much. And I just want to request you please introduce yourself for my viewers. Thank you so much, Miss Asma. As you had mentioned, my name is Dr. Arsalan Javed, or the a company that I'm running is called Center of Innovation and Experiential Learning. Innovation is the need of the time, as we all know. Okay, without innovation, everything that we know comes to an end. So we need to keep on upgrading ourselves. And for experiential learning, हमने इसको इसलिए लिया बिकॉज एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ये है कि आप चीज़ें करके सीखें रादर देन यू रीड इट और यू सी इट लाइक मैंने कोई किताब पढ़ी और उसके बाद मैं उस काम को करना शुरू कर दूँ रादर देन दैट व्हाट वी रिकमेंड इज़ यू लिव थ्रू इट. ठीक है, तो उसकी एक मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि जैसे एक बच्ची थी, मैंने उसको साइकिल चलाने के हवाले से प्रेजेंटेशंस दिखाएं, वीडियोस दिखाएं, डायग्राम्स बनवाए, और मैंने उसको 3 महीने तक डिफरेंट ट्यूटोरियल्स दिए कि साइकिल कैसे चलाई जाती है. लेकिन जब उसने पहले दिन साइकिल चलाई तो वो गिर गई और उसने अपना बाजू तुड़वा दिया. Why did that happen? Because that very person did not go through the steps that are required to actually make the process work. तो हमने वहाँ से एक थीम दी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की. हम थ्रू गेम्स एंड थ्रू एक्टिविटीज़ अपनी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं. तो मेरा जो इदारा है पिछले कई सालों से काम कर रहा है. हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं और ज़्यादा हम काम करते हैं गवर्नमेंट के इदारों के साथ, ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के साथ मेरा मेन काम है. और हम इस वक्त 2 मेजर फ़ील्ड्स में काम कर रहे हैं. एक है एग्रीकल्चरल इनोवेशन और दूसरा है पब्लिक हेल्थ इनोवेशन. यानी हम इस वक्त ज़राअत में ऐसी चीज़ों को लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में जो कि ज़राअत को एक अच्छा शोबा बनाए फॉर द यंग जनरेशन, क्योंकि यंग जनरेशन आजकल एग्रीकल्चर से दूर भाग रहे हैं. दे आर लुकिंग फॉर मोर वाइट कॉलर जॉब्स. तो व्हाट आवर फोकस इज कि हम यंगस्टर्स को और लोगों को ज़्यादातर एग्रीकल्चर की तरफ लेके आए, क्योंकि हम बेसिकली एग्रेरियन कंट्री है पाकिस्तान. तो यहाँ पर वी वांट पीपल टू कम एंड बिकम टू जॉइन दिस फील्ड. तो हम इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इस तरह की जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है उसको पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू इम्पोर्ट न्यूअर थिंग्स एज वेल. और उसके साथ साथ हमारा जो मेन काम है वो ये भी है कि हम मुख्तलिफ लोगों को जो है अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हैं. हमारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है. उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कम से कम 30 डायरेक्टर्स इस इदारे के बनाएं. अभी तक से हम लोगों ने 6 लोगों को ऑन बोर्ड किया है, जिसमें 2 मेडिकल डॉक्टर्स हैं और 2 एग्री फील्ड से हैं और एक जो है वो स्टार्टअप कोच हैं और एक मैं खुद हूँ. ठीक है, तो अभी हमारा जो मेन काम है वो यही है कि हम मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ, मुख्तलिफ फेडरल इदारों के साथ हम उनके साथ जुड़ते हैं और उधर उनको इनोवेशन की तरफ लेके जाते हैं. दूसरा पब्लिक हेल्थ के बारे में मैंने बात की. तो पब्लिक हेल्थ में देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल,
बट व्हाट अबाउट आउट ऑफ हॉस्पिटल? तो हमारी जो कंपनी है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम पेशेंट केयर आउटसाइड द हॉस्पिटल को थोड़ा सा लोगों तक लेके जाएं, और उसके लिए सेल्फ हेल्प अप्लायंसेस और सेल्फ हेल्प टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें। जैसे हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, एआई के साथ इंटीग्रेट करके, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकते या उनकी फैमिली बिजी है, तो उनको उस तरह से प्रॉपर तवज्जो नहीं दे सकती। तो हम लोग मुख्तलिफ मुल्कों से, न्यूजीलैंड से, चाइना से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि इस तरह के प्रोसेसेस में फैसिलिटेट करती हैं। और जो हमारा सबसे, मेरे जो दिल के करीब वाला काम है, वो है वर्किंग विद स्टार्टअप्स। हम स्टार्टअप्स के साथ जुड़ते हैं। हम सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से लेकर एडल्ट्स तक हम स्टार्टअप्स क्रिएट करवाते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनको ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, उनको कोच करते हैं, और फाइनली जब उनकी प्रोडक्ट या उनकी जो जो जिस भी वेंचर में, चाहे वो सर्विस है या वो प्रोडक्ट है जिसमें वो एक्सेल करना चाहते हैं, हम उसमें उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उनको लॉन्चिंग स्टेज तक लेके जाते हैं। और इसके अलावा जी, अ, ज़बरदस्त भाई, बहुत बहुत ज़बरदस्त। आपकी बात को मैं रोकना नहीं चाह रही थी अगले सवाल के लिए। मैं थोड़ा सा आपका स्टार्टअप्स की डिटेल चाहती हूँ कि आप किस तरह के स्टार्टअप्स बनवाते हैं। लाइक जो आपने एज बताई, इसी एज के स्टूडेंट्स हमारे पास भी हैं, तो मैं इस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ कि उस एज के बच्चों को आप किस तरह, कौन सी स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, क्या उनके पास स्पेशलिटी होनी चाहिए जो आपके स्टार्टअप्स का हिस्सा बन एब्सोल्युटली। सकें। देखिए, स्टार्टअप्स हमारे नहीं होते, स्टार्टअप्स यंगस्टर्स को हम खुद मोटिवेट करते हैं कि वो अपने क्रिएट करें। मैं आपको इसको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, छठी क्लास के बच्चों को हम सबसे पहले इस चीज़ की तरफ लेके जाते हैं कि उनका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एस्टैब्लिश हो। जब उनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एस्टैब्लिश होना शुरू होता है, अब एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर वन इज आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब बच्चे की ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा। नंबर सेकंड, हम उनको कहते हैं कि नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई योर रिसोर्सेज। आपके पास क्या अवेलेबल वसाइल हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जिसकी तरफ हम लेके आते हैं वो है कि व्हाट स्किल्स डू दे नीड। तो हम उनको उन स्किल सेट्स की तरफ ट्रेन करते हैं जो जिनसे वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ जा सके। एंड नंबर फोर्थ इज देयर एग्जीक्यूशन प्लान, कि हाउ दे एनविजन दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। अब आप कहेंगे जी, छठी क्लास के बच्चे को ये चीज़ की नॉलेज नहीं होती, बट यू वुड बी सरप्राइज टू सी that our most successful cases are with younger students. Why? Because younger students have more initiative, they have more ability to actually think outside the box. और मैं बजाते खुद जब जाता हूँ, मैं बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके साथ थ्रू आउट द कंट्री काम कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर हमने ये क्रिएटिव किड्स प्रोग्राम के तौर पे शुरू किया था 2014 में, सीकेपी के नाम से, और अब हम इसे यंग एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम या मुख्तलिफ नाम डिपेंडिंग ऑन द स्कूल सिस्टम, तो हम इसको लेके जाते हैं। और इसके अंदर हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम पहले 6 महीने लेते हैं कि उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट डेवलप हो, फिर उनसे हम माइक्रो प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। सबसे पहले जो माइक्रो प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिस चीज़ को हम डेवलप करना चाहते हैं, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, वंस द बिजनेस माइंडसेट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, हम वहाँ से बात करना शुरू करते हैं हाउ डेवलपिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद दे कम टूवर्ड्स marketing, identifying the market where they can actually uh, take sell their product, they can present it। ठीक है, और हमारा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है वो ये है कि एवरी पर्सन इज अ क्लाइंट। ये एक मॉडल है जिसको हम अपने स्टूडेंट्स में इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो अपने पेरेंट्स भी उनके क्लाइंट्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनके क्लाइंट्स हैं, उनके क्लास फेलोज भी उनके क्लाइंट्स हैं। तो हमेशा जब भी हम बिजनेसेस की बात करते हैं, हम यंगस्टर्स को ऐसे बिजनेसेस की तरफ प्रमोट करते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आवर अप्रोच इज यूजुअली अ जनरल अप्रोच। ज़बरदस्त, अमेजिंग।
سو آپ کو انسپائرڈ کس چیز نے کیا کہ آپ اسٹیبلش کریں سینٹر آف انوویشن اینڈ ایکسپیریمنٹل لرننگ؟ انسپریشن کے پیچھے تو جی سب سے پہلے نیڈ ہے، نیڈ آف نیڈ ان دا فیلڈ آف ٹریننگ. دیکھیے میں 2013 میں سنگاپور گیا، نیشنل یونیورسٹی سنگاپور میں نے انٹرپرینورشپ کا ایک سرٹیفکیشن کی. میں نے دیکھا کہ سنگاپور 2003 سے 2013 میں اتنا چینج ہو گیا کہ مطلب تھنگز ور ویری ویری ڈفرینٹ دین دے اسٹارٹیڈ. تو ہم لوگوں نے اس چیز کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ ہمارے ملک میں جو چیز کی کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ینگسٹر ہے وہ بہت دیر سے بڑا ہوتا ہے. بہت دیر سے بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آ، چیزیں آتی ہوتی ہیں لیکن والدین کہتے ہیں بیٹا ابھی تم پڑھ رہے ہو، بیٹا ابھی تم پڑھائی کمپلیٹ کرو گے پھر اس کے بعد جاب ڈھونڈو گے. I am personally very much against it. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جس دوران میں بچے کا مائنڈ سیٹ پکا ہو جاتا ہے اس وقت وہ مارکیٹ میں لانچ ہوتا ہے، اور جب وہ مارکیٹ میں لانچ ہوتا ہے اس وقت تک وہ پرسن اپنا ایک سوچ کا تھیلا اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز، اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ایکسٹرا ایڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا آپ ایج بڑھتی ہے والدین بزرگ ہوتے جاتے ہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ آنا لگ جاتا ہے. اس لیے وی آلویز فوکس آن ینگ چلڈرن جو چھوٹی عمر سے اپنے کاروبار کی طرف جائیں، اور ان کو ہم اس طرح سے سکھاتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن بھی ڈسٹرب نہ ہو. دیکھیے ایجوکیشن کا مین مقصد ہوتا ہے ٹو ڈیولپ این انٹیوشن، ٹھیک ہے، ٹو ڈیولپ دیٹ پرسن دیٹ مائنڈ سیٹ دیٹ ہیلپس دیم ایکسل ان دیئر لائف. اب ہم ایجوکیشن کو ایز اے سورس آف وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ کمانے کے لیے پڑھائی کری جا رہی ہے، یہ بات درست ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے. ایجوکیشن gives you an excellence of mind, and to achieve that excellence of mind we need to inculcate education with their entrepreneurial ventures. جو وہ انٹرپرنورشپ میں یا جو بھی وینچر وہ شروع کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ اس کی ایجوکیشن کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. سو بائی دیٹ مینس ان کی ایجوکیشن بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، اور ان کا جو وینچر ہے وہ کام کرتے کرتے ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. امیزنگ، زبردست. ارسلان بھی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ جو سسٹم لے کے چل رہے ہیں اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیسے اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں اور اس کے آؤٹ کمز اور ریزلٹس کیا ہیں؟ اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں. زیادہ تر ہم کام کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، جیسے کہ میں نے ذکر کیا. تو جب ہم گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر ایک سیٹ پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر ہم مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. کچھ چیزوں میں تو ہم اے آئی کا یوز کر رہے ہیں کہ آپ اے آئی پہ جو انفارمیشن ڈالتے ہیں وہ پبلک ہو جاتی ہے. تو کیسے کچھ ایسے ادارے جو سینسیٹیو ان نیچر ہیں وہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے بغیر اس انفارمیشن کو لیک آؤٹ نہ کریں، ایک ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ تو چلیں ایک پروجیکٹ ہو گیا. میں آپ کو جو مین چیز بتاتا ہوں اے آئی کا یوز ہم کس طرح سے کرتے ہیں. اے آئی کو ہم ہر جگہ یوز کر رہے ہیں، ایون ان ٹیوٹرنگ، ایون ان کوچنگ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی میں ایک ٹریننگ کروانے گیا ہوا تھا ٹو ڈیف اسٹوڈنٹس، جو بچے سن نہیں سکتے، نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں. اٹ واز آئی کنڈکٹیڈ دیٹ ٹریننگ. تو وہاں پر وہ ایک بزنس اسکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ تھی کہ انٹرپرینورشپ فار اسٹوڈنٹس ہو کین ناٹ ہیئر، ٹھیک ہے، اینڈ یوزلی دے کی ناٹ اسپیک ایز ویل. تو اب کیا تھا کہ وہاں پر ہمیں ان بچوں کو ایک پورے دن میں ایک بزنس اسٹیبلش کرنے کی ٹریننگ دینی تھی. تو کیا کیا ہم نے ان کو اے آئی ایجنٹس دیے. ہم نے کہا کہ آپ اے آئی ایجنٹس کا استعمال کیجئے، ان سے ایک پیرامیٹر ڈیزائن کیجئے اور اس پیرامیٹر کے اگینسٹ آپ اپنے بزنسز کو اسٹیبلش کیجئے. تو وین وی ورک ود دیم اے آئی بیکیم دا میجر ٹول اینڈ آل دے ہیڈ ٹو ڈو واز این ایگزیکیوشن. تو ہم اے آئی کو ایز اے ٹول آف ایز یوز کر رہے ہیں کہ ایسا ٹول جو آپ کے مشکل کام کو، کمپلیکس کاموں کو آسان کر دے. فار انسٹنس میں بات کرتا ہوں، فار ینگر اسٹوڈنٹس ہم لوگ جو اے آئی ہے اس کو یوز کرتے ہیں فار ڈیزائننگ، فار پلان میکنگ، فار اسکیجولنگ، ٹھیک ہے. اے آئی کو ہم ایز اے ٹول یوز کریں فار ایسے پرپزز جو ہمیں یوں سمجھ لیں کہ ہمیں سپورٹیو پرپزز ہوتے ہیں. پھر ابھی آپ کو شاید پتا ہو کہ ایک ایجنٹک اے آئی آیا ہے
manus.im. تو مانوس جو ہے وہ ایک اتنا اسٹرانگ اے آئی پلیٹ فارم ہے، وہ ایجنٹک ہے، وہ آپ کے لیے ویب سائٹ بھی کریٹ کر دیتا ہے، وہ آپ کے لیے چیٹ باٹس بھی کریٹ کر دیتا ہے، وہ آپ کے لیے ایپس بھی بنا دیتا ہے. تو وی آلسو ٹیچ دیم ٹو یوز پلیٹ فارم ایجنٹک اے آئی. اس ایجنٹک اے آئی کے نتیجے میں بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کی بہت ساری ایفرٹ جو وہ تھرڈ پرسن سے کراتی ہیں وہ سیو ہو جاتا ہے. امیزنگ، زبردست. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی بھائی کہ آپ ایکسپیریمنٹل جو ایکسپیرینشیل لرننگ لرننگ. ہے اس ہاں سوری ایکسپیرینشیل لرننگ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن جی کر دیں، اور آپ اپنے الفاظ میں کہ آپ کیا جی سمجھتے ہیں اور کتنی اسینشیل ہے کہ پرسنل اور پروفیشنل گروتھ دونوں جی کے لیے جی ایکسپیرینشیل لرننگ. میں بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی ٹریننگ میں جائیں یا کسی جگہ پہ جائیں تو وہاں پر ایک اسپیکر ہوتا ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے، باقی سب بت بنے سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کبھی میری ٹریننگ میں آئیں، وہاں پر میں بت بنا کھڑا ہوتا ہوں، باقی سب وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایکسپیرینشل لرننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی انوالو پیپل. جی آپ کو سوال ہے؟ امیزنگ. نہیں نہیں، میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ سب سے بیسٹ جو آپ چیز کر رہے ہیں ابھی میں زبردست ہے، اس یہ کو بہت مزید آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپیرینشل لرننگ کے اندر نا وٹ ہیپن از کہ ہم ایک گیم بنا دیتے ہیں کسی بھی ٹاپک کو. جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، اب میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کروانی ہے تو میں ان کو ایک باقاعدہ پروجیکٹ دوں گا جس کو وہ وہیں میری یس. ٹریننگ کے دوران ہی ایگزیکیوٹ کریں گے، اس کے ریزلٹس نکالیں گے اور اس کے اوپر ریفلیکشن کریں گے. تو ایکسپیرینشل لرننگ از ایکچولی لیونگ تھرو دی ایکسپیرینس. یس، امیزنگ. سو آپ ہمیں کچھ چیلنجز کا بتا دیں گے کہ آپ کے کیریئر میں، اور جیسے یہ آپ ایکسپیرینشیل لرننگ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے آپ کر رہے ہیں، اس پہ بہت امیزنگ آؤٹ کمز بھی ہوتے ہوں گے، تو کیا آپ کو چیلنجز بھی آتے ہیں اور اس کو اوور کم کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں نے سی آئی ای ایل کو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شروع کیا. اس سے پہلے میں ایک اور کمپنی، اپنی ہی کمپنی چلا رہا تھا، وی سالو 360 پرائیویٹ لمیٹڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور بہت سارے اداروں کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کرتا رہا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں. تو جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے، دیکھیے میں 16 ایئرز ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں. سب سے بڑا جو چیلنج آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کو ہم نیڈ کیسے بتائیں کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. جب تک لوگ خود نہیں محسوس کریں گے کہ ٹریننگ، ریسرچ، انوویشن ان کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، تب تک ہم ان کو وہ چیز سکھا نہیں سکتے. تو اصل جو چیلنج ہمیں بالکل. آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ وی نیڈ ٹو لیٹ دا پیپل نو دیٹ یو نیڈ دس. اور اس کے ساتھ یس. ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپیرینشیل لرننگ کی تو اٹس اے ریلیٹیولی نیور ٹرمینالوجی، بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. تو لوگوں کو پھر ہمیں کر کے بتانا پڑتا ہے، ایکسپیرینشیل لرننگ کا ایکسپیرینس کروانا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ دیر آر سو مینی چیلنجز. آف کورس پاکستان جو ہے وہ ایک گروئنگ کنٹری ہے، اٹس اے ڈیولپنگ کنٹری. یہاں پر لوگوں کا رجحان چینج کرنا فرام اے کنونشنل مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں دنیا گھومتا ہوں الحمد للہ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان از دا بیسٹ کنٹری یو کین ایور لیو ان. اینڈ پاکستان از دا پلیس جہاں جس کو آپ نے بنانا ہے، ہم نے بنانا ہے، اور یہیں سے ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو فائدہ دینا ہے اور خود بھی فائدہ لینا ہے. بے شک، اور انشاءاللہ. آپ کی کیا اوپینین ہے بھائی اس چیز کے بارے میں کہ انوویشن سالو ریئل چیلنجز یہ کر سکتی ہے، انرجی کو جو ہے انوویشن سالو کر سکتی ہیں؟ دیکھیے انوویشن جو ہے نا بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے فینسی چینجز لے کے آئیں. ہوں. انوویشن کا مطلب ہے ایکچولی وقت کے ساتھ اپنے آپ کو گرو کروانا. اوکے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ہم پاکستان میں اکثر جاتے ہیں کسی شاپ کیپر کے پاس اور اس سے جا کے کہیں یار میں نے تمہیں جائز کیش سے پیمنٹ کرنی ہے، یا میں نے تمہیں تھرو موبائل کسی پورٹل پیمنٹ کرنی ہے.
تو وہ ایسے شکل دیکھتے ہیں جیسے ہم نے ان کی کڈنی مانگ لی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ دے آر ناٹ لٹریٹ. ان کو نہیں پتا کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ چیز ان کے بزنس میں کتنی آسانی پیدا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یار اپنی واٹس ایپ لوکیشن بھیج دو، تو بہت سارے یس، لوگوں کو واٹس ایپ لوکیشن بھیجنی نہیں آ رہی ہوتی ہے. ایسے ایسے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مطلب دیز آر ویری منڈین ٹاپکس، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس ایک چھوٹی سی چیز سے ہمیں کتنا بینیفٹ مل سکتا ہے. آپ یہ بالکل. دیکھیے، یہ اس وقت آپ آسما شاہین ایک پرنسپل ہیں، اور میں ملک سے باہر بیٹھا آپ کے ساتھ راول پنڈی میں کنیکٹڈ ہوں. ٹھیک ہے، وی آر ایسے. یوزنگ انٹرنیٹ، وی آر یس. یوزنگ دس پلیٹ فارم ری اسٹریم، اینڈ وی آر یوزنگ فیس بک اور یوٹیوب ٹو ڈسپیٹ دس. ہم، میرے کان میں ایئر پوڈ لگا ہوا ہے، میں ایک میک بک پہ لگا ہوا ہوں، آپ اپنے کمپیوٹر، یعنی ایک ہمارا سارا سسٹم ٹیکنالوجیکلی انٹیگریٹ. ٹیکنالوجی. بالکل ایسے. اب ٹیکنالوجی کو اگر ہم ایمبریس نہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اپنے دور میں پیچھے رہنا شروع ہو جائیں گے. اور بالکل ہمارا ملک سب سے زیادہ اسی پرابلم سے گزر رہا ہے کہ ہمارے لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ریس لگا نہیں رہے. ایسے ہی ایسے ہی. اور ایون آپ کی اگزامپل سے مجھے ایک ایگزامپل یاد آئی ہے کہ ہمارے پاس جو وزٹر آتے ہیں تو اسپیشلی ان کو جب میپ لوکیشن دیکھ کے آنی ہو تو وہ کہتے ہیں ریٹرن ایڈریس بھی ساتھ دیں. مطلب میپ لوکیشن کتنی ایزی ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ اسی جگہ پہ پہنچا دے گی، لیکن لوگ نہیں اس کا یوز کرتے اور نہیں سمجھ پاتے. تو یہ بھی ایبسولوٹلی. بہت ہے. اچھا اب بھائی فار میرا. انسٹنس، جی 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 جی، جی، آپ پلیز بتائیے. میں بتا رہا ہوں کہ دیز آر میٹر، یہ گلاسز جو ہیں یہ اے آئی پاورڈ ہیں. ٹھیک ہے، جو میں نے اوکے. پہنی ہوئی ہے. ٹھیک اوکے. ہے، اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اب یہ فرسٹ جنریشن ہے، ابھی اس کی ہوں. سیکنڈ جنریشن آ گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایڈوانسڈ. آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ میں اس کو لوں. اب اس میں کیا ہے، دیر از اے ڈسپلے ان سائٹ وچ اوکے. از ویئر آئی ایم ویوئنگ مائی انٹرنل ونڈو. اگر میں کچھ بات کروں دیٹ از آلسو ریٹن آن. ٹھیک ہے، اوکے. مطلب میں اس کو ٹرانسلیشن موڈ میں لے جاؤں، آئی کین سی اٹ رائٹ ہیئر. تو اس امیزنگ. طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ٹیکنالوجی ہمارے زندگی میں انٹیگریٹ ہونی چاہیے. ہمارے لیے ایز ہے. میں نے اسمارٹ واچ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دس از اے سیمسنگ. اب مثال کے طور پہ یہ میرے اسٹیپس کاؤنٹ کر رہی ہے. یہ دس از ناٹ اے اسمارٹ واچ ایکچولی، دس از اے ہیلتھ بینڈ. ٹھیک ہے، تو یہ بینڈ جو ہے یہ میرے اسٹیپس بھی کاؤنٹ کر رہی ہے، میری سلیپ بھی کاؤنٹ. اب سلیپ میں میرے اس میں وہ آورس ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں جس میں گہری ترین نیند میں ہوں، اور وہ ہوں. بھی پوائنٹس آ رہے ہیں جب میری نیند کچی ہے. اب اس ہوں. طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری لائف کو آسان بناتی ہیں، بالکل اینڈ ایسے وی ہے. مسٹ embrace them. جی. اور ابھی تک تو لوگ اس چیز سے نہیں نکل رہے کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کو یہ آسانی کے لیے استعمال کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ بالکل. ایکسیپٹنس بھی بہت بڑی چیز ہے بھائی، کہ لوگوں کو ایکسیپٹ کروانا اور اس ٹیکنالوجی کو کہ وہ مان جائیں کہ یہ ہماری آسانی کے لیے ہے. تو آہستہ آہستہ دنیا جو اتنی آگے جا رہی ہے تو پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، اسکولنگ ہے، کالجز ہیں جو اب اس چیز کی طرف آ رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی بھائی، جو اسٹارٹ اپس ہیں اور انٹرپرینورز ہیں، ان کو انوویشن کو کتنا یوز کرنا چاہیے اپنے بزنس کو افیکٹو بنانے کے لیے اور مزید گرو کرنے کے لیے؟ اس کے لیے آپ کیا سجیشن دیتے ہیں؟ دیکھیں، اسٹارٹ اپس جو ہے نا، سب سے پہلے آج کل جتنے اسٹارٹ اپس ہیں وہ آٹومیٹکلی آج کل کی جو نیو جنریشن ہے، اگر ہم نیو جنریشن اسٹارٹ اپس کی بات کریں نا، تو ہماری نیو جنریشن ماشاء اللہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ ہے. وہ ہوں. آلریڈی ان کا رجحان ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ ہے. تو آف کورس وہ اے آئی کو بھی یوز کر رہے ہوں گے، وہ سوشل میڈیا کو بھی یوز کر رہے ہوں گے، وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ٹولس کو بھی یوز کر رہے ہوں گے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ساری چیزوں کا استعمال انتہائی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جو اسٹارٹ اپس ماڈرن ٹیکنالوجی، اے آئی اور اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہیں کر رہے، وہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں. ان کو سروائیول کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یا تو وہ چیزیں سیکھ لیں، یا پھر وہ ایسی کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی یوز نہیں کرتی. میں آپ کو بالکل. ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ ہر اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ اے آئی اور وہ یوز کرے، یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں 47% عوام ایسی ہے جو اسمارٹ فون یوزر بھی نہیں ہے. میں نے ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ایک پروگرام میں مطلب ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو ایک ان کا سروے کے مطابق
اس وقت 2022 میں جب ہم نے یہ کیا تو اس وقت there were more than 53% people who did not have a smart phone. او ان کے مائی پاس بٹنوں والے فون ہیں. ٹھیک ہے. گاڈ. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا موبائل فون جو ہے وہ اتنا بڑا پاور ہاؤس ہے. اور اس وقت جو ہم لیٹسٹ موبائل فونز یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اتنے فیچرز آئے ہوئے ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بنا رہے ہیں. اینڈ وی ڈو ناٹ ریکگنائز اٹ. اور 53% آف پیپل ڈو ناٹ نو. تو ایسے بزنسز جو ان 53% لوگوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ اگر نہیں بھی آتی اے آئی پہ تو وہ چلتا ہے ان کا کام. لیکن ایونچولی اویئرنیس تو آئے گی. ایسے ایونچولی ان کو اس سے کنیکٹ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک بالکل ہے نا. تو دس بالکل از اٹ. بالکل. اور ایسے ہی بالکل جیسے کہ ایجوکیشن فیلڈ میں اس کو دیکھا جائے تو ابھی ہمارے 2 سال 4 سال والے بچے کتنا موبائل فون کو یوز کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ان کو اسی ایج سے سکھا دیں کہ اس کے اصل میں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں ایجاد کیا گیا اور لوگ اس کو کیسے یوز کریں، تو جب وہ اڈلٹ ہوں گے تو وہ دنیا کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں، اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. بالکل میں آپ کے ایبسولوٹلی. ساتھ ایگری کرتی ہوں. اچھا جی، اب تھوڑا سا آپ کی جو ورک شاپس ہیں اور پروگرامز ہیں ان کے بارے میں اگر میں سوال کروں کہ آپ کیسے میئر کرتے ہیں سکسیس کو، کہ جو بھی آپ نے اپنے پروگرامز اور ورک شاپس جو ہے وہ کنڈکٹ کیے. اچھا یہ بڑا زبردست سوال ہے اور اس کا میرے پاس بڑا زبردست جواب یہ ہے کہ چونکہ میری ورکشاپ جو ہے یہ بیسیکلی گیمز بیسڈ ہوتی ہے. تو اوکے. اس کے اندر ہم ٹاسک دیتے ہیں اپنی ٹیم کو. ہر گروپ مطلب مثال کے طور پہ 30 پارٹیسپینٹس تو میں 30 پارٹیسپینٹس کو یا تو 5 5 کے گروپس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں، 6 گروپس میں، یا 10 10 کے 3 گروپس بنا دیتا ہوں. تو میرا جو مین کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹریننگ اگر انہوں نے میرے گیون ٹاسک کو کمپلیٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو لرنڈ وٹ آئی وانٹیڈ دیم ٹو لرن ان دیٹ ٹریننگ. اوکے. ٹھیک ہے. تو مطلب ٹریننگ کا مقصد ہمارا تبھی پورا ہوتا ہے جب وہ ہمارے گیون ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب میں بات کروں تو ایسی بہت سارے ادارے ہیں جو جن کے پاس میں جاتا ہوں اور ہم ان کے ساتھ پروجیکٹس زیرو سے شروع کرتے ہیں. یعنی ان کی ٹیم ڈیولپمنٹ بھی ہم کرتے ہیں. ٹیم ڈیولپمنٹ کے بعد ان کی اسکل اسسمنٹ بھی ہم کرتے ہیں. اسکل اسسمنٹ کے بعد ان کو ایگزیکیوشن فیز تک لانا یہ ہمارا کام ہے. یعنی زبردست. میری کمپنی کا موٹیو بھی یہی ہے، فرام آئیڈیا ٹو ایگزیکیوشن. اوکے. زبردست. جی. بہت اچھی چیزیں ہیں جو مجھے آج کے انٹرویو سے سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور بہت تھینک یو ریحان بھائی کا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کنیکٹ کراتے ہیں. میں انڈیڈ. نیکسٹ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی بھائی کہ کون سی ایسی امپورٹنٹ سکلز ہیں، ٹریڈس ہیں انٹرپرینورس کے لیے جو انہیں آج کی آپ جیسے دنیا تیزی سے آگے جا رہی ہے، مطلب ہم بہت ساری ایسی چیزیں دنیا میں آ گئی ہیں جن کو یوز کر کے اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، تو ایسی کون سی امپورٹنٹ سکلز ہیں اور ٹریڈس ہیں جو انٹرپرینورس کو لازمی سیکھنی چاہیے اپنی سکسیس کے لیے؟ اوکے. تو سب سے پہلی تو چیز جو ہے نا دیٹ از فائنینشیل لٹریسی. ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، جتنے بھی لوگ بزنسز میں آ رہے ہیں، ان کو ایک چیز پتا ہو. یہ نہ پتا ہو کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، یہ پتا ہو پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے. اوکے. Financial literacy is not about knowing how to earn money, it is about learning how to spend money. And once they learn this, the second thing that I want them to learn is to the technology. ہوں. جو انٹرپرینور ٹیکنالوجی کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہے وہ اپنی گروتھ میں بہت مشکلات فیس کرے گا. دیکھیں ٹیکنالوجی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ہم صرف انٹرنیٹ یا اے آئی کی بات نہیں کرتے. ٹیکنالوجی آپ کو اب کورسرا ایک پلیٹ فارم ہے، ایڈیکس ایک پلیٹ فارم ہے، یوڈیمی ایک پلیٹ فارم ہے. یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں انٹرنیشنل کورسز کی بھرمار ہے. ایسے ہی. گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، ان کے کورسز آتے ہیں. ٹیکنالوجی کا یوز کریں. آپ ایک بیٹھے بیٹھے گھر پہ انٹرنیشنل ڈگری حاصل کر رہے ہیں، انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں. آپ میرے لنکڈن پہ جائیں تو دیکھیں وہاں پہ بھرمار لگا ہوا ہے سرٹیفکیشنز کا، جو یوڈیمی سے کیا ہوا ہے، لنکڈن سے کیا ہوا ہے، ایڈیکس سے کیا ہوا ہے. میرے اپنے کورس یوڈیمی پہ ہے موجود.
ٹھیک ہے. دیٹ از فاؤنڈیشنل انگلش فار فری لانسرس. اس کے اندر فری لانسر جو انگریزی جن کی اچھی نہیں ہے ان کو ہم نے ٹپس دی ہوئی ہیں, بزنس جارگون سکھائے ہوئے ہیں کہ کیا کیا الفاظ ہیں, اور یہ کووڈ میں لانچ کیا تھا میں نے. اور ہوں. اس کے بعد جو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ایک انٹرپرینور کے لیے ہے نا, دیٹ از پیپل. ایک انٹرپرینور اتنا ہی سکسیسفل ہوتا ہے جتنا زیادہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے. جو لوگ Networking. لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے وہ اچھے انٹرپرینورز بھی مشکل سے ہوتے ہیں. مثالیں موجود ہیں. اسٹیو جابس میرا آئیڈیل انٹرپرینور ہے. ہی واز ناٹ اے پبلک پرسن بٹ ہی نیو ون تھنگ, ہاؤ ٹو سیل سم تھنگ. ٹھیک ہے, ہوں. تو یہ میرا چوتھا سب سے بڑا اسکل ہے ایک انٹرپرینور کو سیکھنے کے لیے, اینڈ دیٹ از ٹو لرن ہاؤ ٹو سیل سم تھنگ. سیلنگ جو ہے نا وہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے پروڈکٹ کے اوپر. تو فرام دا beginning you have to sell yourself, then you have to sell the brand that you are selling, then you have to sell the company, then you have to sell the trust, and eventually you have to sell the product. اینڈ یہ پانچ چیزیں سیلنگ میں آتی ہیں. سو نمبر ون جو انٹرپرینورس کو آج کے دور میں لرن کرنے کی ضرورت ہے, دیٹ از فائنینشیل لٹریسی, لرننگ ہاؤ ٹو اسپینڈ. نمبر سیکنڈ دے شوڈ لرن ہاؤ ٹو انٹیگریٹ, ہاؤ ٹو اڈاپٹ ٹیکنالوجی, اس میں اے آئی کا استعمال کریں, آن لائن پلیٹ فارمس کا استعمال کریں. تیسری چیز ہے نیٹورک ویل, ہوں. نیٹورکنگ ان کو اچھی ہونی چاہیے, ان کا ہیومن کیپٹل اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز ہے دے شوڈ لرن ہاؤ ٹو سیل, then the selling starts from selling yourself. تو یہ چار چیزیں جو ہے نا میرے لحاظ سے اس وقت کسی بھی انٹرپرینور کے لیے ایک مانترا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پانچویں چیز آپشنل ہے لیکن میرے لیے وہ بہت دل کے قریب ہے, دیٹ از ٹریولنگ. اف یو ڈونٹ Yes. ٹریول یو ڈونٹ ایگزسٹ. مطلب یہ میری ذاتی فلاسفی ہے, کیونکہ اگر آپ کو دنیا نہیں جانتی تو کیا فائدہ. ایک کوہ بالکل. نور ہیرا ہے آپ کے پاس, اس کو آپ رومال میں بھر کے جیب میں رکھ کے پھر رہے ہیں. پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ یو. سو یو ہیو ٹو ٹریول, یو ہیو ٹو میٹ نیو پیپل. اور ٹریولنگ سے میں ٹریننگز کرواتا ہوں نا, اب تک الحمدللہ میں اگر کچھ نہیں تو 103 104 ادارے ایسے ہیں جہاں میں ٹریننگز کروا چکا ہوں. ماشاء اور اللہ. جب میں ان کے امپلائیز سے ملتا ہوں تو میں ان کو نہیں سکھاتا, ان سے سیکھ کے بھی آتا ہوں. تو میرے پاس 103 اداروں کے اگر میں کم سے کم 30 امپلائیز بھی ایک ایک کمپنی کے ٹرین کر رہا ہوں تو دیر ہوں. آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈ آف پیپل جن کو ٹرین کیا, اور ان کی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈ آف اسٹوریز ہیں جو میں نے سنی ہیں, سیکھی ہیں, جانی. You want to say that network is net worth. اور میں امیزڈ ہوں ریحان بھائی پہ. ہی از بیسٹ انٹرپرینور پرسنالٹی جو کہ ایک 8 سال کے بچے سے لے کر آنورڈ کسی ایج کے بھی لوگوں کو, جیسے مجھے آپ کے ساتھ ایک نیٹ ورک کرایا, آپ سے کنیکٹ کرایا, اس طرح ہر اسٹوڈنٹ کو کرواتے ہیں, ہر فیسیلیٹیٹر, ہر پرنسپل کو. تو ریئل جو ان کا پرپز ہے وہ نیٹ ورک ہے, نیٹ ورکنگ ہے, بالکل. یہ ہمارے لیے نیٹ ریحان ورک. صاحب ریحان صاحب از این آئیکن ہمسیلف. اور ریحان صاحب کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہی از اے پیپلز پرسن. وہ انسان ہے جو انسانوں سے ہیں. ایسے. تو آئی لو دیٹ اباؤٹ ہم. Amazing. Thank you so much, Arsalan bhai. My last question from you: what advice would you give to someone starting their journey in innovation and entrepreneurship? کیا آپ ایڈوائس دینا چاہتے ہیں؟ اچھا, ایڈوائسز تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلی ایڈوائس جو میں کسی بھی بزنس پرسن کو جو بزنس شروع کر رہا ہے وہ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ وہ بزنس شروع کریں جس بزنس کا مارکیٹ میں اسکوپ ہو. ہوں. گرانٹ کارڈون ایک بہت بڑا ایک نام ہے. گرانٹ کارڈون کی ایک سیریز آئی ہے, دا ان اس وقت نام نکل گیا ذہن سے. اس نے نا ایک کتنے پتہ 20 دنوں میں اسے $0 سے $1 بلین کا بزنس بنا لیا. $0 سے. ٹھیک ہے, امیزنگ. تو یہ اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے. تو گرانٹ کارڈون کے نے ایک بات کہی کہ ہمیشہ وہ کاروبار کریں جس کا مارکیٹ میں ضرورت ہے. اسی ایسے. لیے میں اس سے پہلے میں یہ ایڈوائس دیا کرتا تھا کہ وہ کاروبار شروع کریں
جو آپ کو پسند ہو. لیکن اب میں یہ نہیں کرتا. اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو میں نے اڈاپٹ کیا کہ وہ کاروبار شروع کریں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، وہ نہیں اوکے، جس کا آپ کا دل ہے. وہ بالکل، کاروبار جس کو لوگوں کی ضرورت ہے. بالکل، اور دوسری چیز یہ کہ ہر کاروبار میں اپنی تنخواہ رکھیں. بالکل، 90% بزنس مین یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کاروبار میں اپنی تنخواہ نہیں رکھتے، اور وہ ہوں، کہتے ہیں کاروبار ہمارا ہے، ہم اسی سے ہی پیسے لیں گے. رانگ. کاروبار میں تنخواہ رکھیں اپنی، اور اس کو اسی حساب سے بائفرکیٹ کریں جس حساب سے آپ اس ادارے میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ اوکے، اس ادارے میں 20% ٹائم دے رہے ہیں تو آپ 20% ہی اس سے تنخواہ ڈرا کریں گے. اگر بالکل آپ 100% دے رہے ہیں تو 100%. جی 100% کریں گے. اور اسی بات سے میرا وہ حالانکہ لاسٹ کوشچن تھا، میں آپ سے ایک بس اور چیز جاننا چاہوں گی بھائی، کہ فیلئرز بہت ہوتے ہیں، اور ہمیں ریحان بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ فیلئر اسی کو ہوتے ہیں جو شروعات کرتا ہے اور پھر ان فیلئر سے لرننگ کرتا ہے. تو آپ کچھ سجیشن یہاں مجھے یہ دینا چاہیں گے کہ پرسنلی آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں فیلئر سے، اور سیٹ بیک کیسے کرتے ہیں، اور دوسروں کو کیسے آپ گائیڈ کرتے ہیں سیم فیلئر کے لیے. یہ آپ کی یہ لاسٹ جو آپ نے بات کی جی مجھے اس سے ذہن میں آیا. جی ایکچولی دیکھیے، میں فیلئر سے بہت ڈرتا ہوں، ہر انسان ڈرتا ہے. لیکن اس ڈر کو کیسے قابو کرنا یہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. تو ہوں، دا فیئر آف لوزنگ اتنا بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی کہ ہم ایکشن نہیں کر پاتے. تو ہوں، اس کے لیے نا میں نے ایک چیز سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے بہت اٹیچ نہیں ہونا. اپنے ہوں، بزنس سے خاص طور پہ نا بہت اٹیچ نہیں ہونا. جب ہم بہت اٹیچ نہیں ہوتے نا تو ہمیں فیلئر جو ہے نا وہ اتنا ہرٹ نہیں کرتا. اور اگر چلیں فیلئر زندگی میں ہو جائے یا اپنی لائف میں ہو جائے تو آف کورس منہ چھپانے کا دل کرتا ہے، لیکن منہ نہیں چھپاتے. ہم کہتے ہیں یار فیلئر ہوا نا، فیلئر واز وٹ وی ہیو لرنڈ. تو جب بھی کبھی فیلئر زندگی میں آیا ہے نا تو اس کو پراؤڈلی ویئر کیا، کہا ہے کہ اچھا کیا تو کیا. تو ہوں، وہ بات آتی ہے نا، ریحان صاحب نے جیسے آپ کو بتایا کہ فیل وہی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. تو جب کبھی فیلئر آیا ہے نا، ایک تو فیلئر بھی نا ہم اپنے ٹرمز پہ لیتے ہیں. کبھی بھی فیلئر جو ہے نا وہ دوسرے کی ٹرمز پہ نہیں میں لینا پسند کروں گا. اللہ معاف کرے، اللہ بڑا بڑا بولنا بڑھوائے، لیکن میں یہ بات آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ فیلئر بھی اپنی ٹرمز پہ لیا جانا چاہیے. تو آئی بالکل، ورک آن مینیجنگ مائی فیلئرز ایز ویل. پر ظاہر ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بہادری اوڑھنی پڑتی ہے، اور یہاں سینے پہ بیج کی طرح لگا کے اپنا فیلئر پھیرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو میں ایک چیز یہاں انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ریحان بھائی نے ہمارے جو لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک ٹاسک رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے لیے چوزے لیں چھوٹے، ان کو گرو کریں اور پھر ان کی یخنی اور سوپ بنا کے پکائیں. اور اس کے پیچھے ان کی ٹرمینالوجی کیا ہے کہ وہ جب اسٹارٹ اپس بنوائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹارٹ اپس جب سیل کرنے ہوں گے تو یہ اس لیے بار بار یہ پریکٹیکلی کراؤں گا کہ جو چیز سب سے پیاری ہوتی ہے، عزیز ہوتی ہے، اس کو اپنے آپ سے جدا بھی کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ چوزے پالنے میں کوئی فیلئر آتا ہے تو وہ اس ایموشن سے بھی بار بار آپ نکلیں گے. تو واٹ این امیزنگ پرسن ہی از نو ڈاؤٹ. کہ انہوں نے ایک بالکل دیکھیں نا ہمیں مطلب یہ چیزیں آپ کی باتوں سے میں اس کے ساتھ انٹیگریٹ ریلیٹ کر رہی ہوں کریں. کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، ریلیٹ کر رہی ہوں کہ یہ کیسے انہوں نے اتنی امیزنگ چیزیں جو ہے نا بنائی ہیں کہ چھوٹی ایج کے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ سیکھ کیا رہے ہیں. ہاں ان کی آنے والی لائف میں وہ جب اس چیز میں اسٹیبل ہو جائیں گے، اپنے بزنسز کو دیکھ لیں گے، گرو کر لیں گے، تو انہیں ایموشنلی بھی وہ اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ ایموشنلی وہ اسٹرانگ ہوں. اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک انٹرپرینور کے لیے. دیٹس امیزنگ. بہت بہت شکریہ ارسلان بھائی، مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. لاسٹ میں اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو پلیز. میسج دینے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ابھی آپ کا یہ پروگرام ہے یہ کس کس پلیٹ فارم پہ آ رہا ہوگا؟ لنکڈ ان اور فیس بک. تو یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کر کے اس کا بھی لنک دے دوں گی. فیس بک کا میں نے لنک آپ کو بھیج یہ دیا ہے. لائیو آ رہا لنکڈ ہوگا ان کا بھی وہاں پہ؟ یا اٹس لائیو. اچھا جی اٹس لائیو لائیو. ہے. اچھا. جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ زندگی بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ
تب آپ کے لیے آسان ہے جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کریں گے. بے جب شک. آپ بہت ڈپریسڈ ہو نا، تو کسی کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کا دکھ سنیں اور اس کی مدد کریں. آپ یہ دیکھیے گا جتنا وہ فائدہ اٹھائے گا نا آپ کی ایڈوائس سے، اتنا آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. تو زندگی کو سمپل بنائیں، سمپل دوسروں کے لیے بھی بننے میں مددگار ثابت ہوں، آسانیاں بانٹیں، آسان زندگی جئیں، اور سب سے ضروری بات یہ ہے مسکراتے رہیں، کیونکہ کاروبار وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو خود پہ اور اپنے حالات پہ ہنسنا آتا ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسے. زبردست میسج، بہت زبردست، اور حقیقت کے قریب ترین جو میسج ہے وہ آپ نے دیا. بہت شکریہ ارسلان بھائی. بہت شکریہ. اور ویورز یہ تھے ہمارے سر ڈاکٹر ارسلان جاوید، جن کے ساتھ ہم نے بہت مزے کی باتیں سیکھی اور بہت کچھ لائف ایکسپیرینس جو ان کا ہے اس سے ہم نے سیکھا، ریئل لائف ایکسپیرینس ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. پھر ہم نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا پاکستان انداد. پاک. اللہ اللہ حافظ. حافظ.